बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। बलूचिस्तान के इलाके ढाडर में कल जो जाफर एक्सप्रेस के साथ वाकया पेश आया है और इस वक्त भी सूरत हाल कशीदा वहां पर बताई जाती है। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कुछ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। रियासत पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को शिकवा इस वक्त ये है कि बहुत सी गैर मुस्तनद खबरें फैलाई जा रही हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अनकन्फर्म्ड न्यूज़ के ज़ुमरे में आती हैं वो फैलाई जा रही हैं। कुछ पुराने इमेजेस को लेकर अपने मजमूम मकासद के लिए सोशल मीडिया पर और जो इंडिया का मीडिया है वो इस्तेमाल कर रहा है। इस हवाले से बार बार क्लैरिफिकेशंस दी जा रही हैं। लेकिन और ये सब कुछ हो भी रहा है, हम देख रहे हैं कि कल से ही इंडियन मीडिया बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिवली वो इसमें गैर मामूली दिलचस्पी ले रहा है, इस पर प्रोग्राम्स कर रहा है, इस पर ट्रांसमिशंस कर रहा है। सूरत हाल बहरहाल तशवीशनाक है भी, ऐसा नहीं है कि सूरत हाल तशवीशनाक नहीं है, लेकिन जो चीजें कंफर्म्ड हैं अभी तक वो मैं कुछ आपके साथ शेयर करता हूं। ये इलाका मेरा देखा हुआ है, ढाडर का इलाका मैंने देखा हुआ है, मच का इलाका, ये बोलान की पहाड़ियां, ये सब में मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ है। मैं विजुलाइज कर सकता हूं कि वहां पर क्या हुआ है। इंफॉर्मेशन और जो इंफॉर्मेशन अभी 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 तक हमारे सामने है उसको जोड़कर अगर हम देखें तो देखिए, एक जो जो कंफर्म खबरें हैं वो पहले आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एक ट्रेन हाईजैक हुई, ये ढाडर का इलाका, यानी आप सिब्बी से जब आप निकलते हैं मच की तरफ आते हैं, बोलान की पहाड़ियां आती हैं, उससे आप जरा एक साइड पर निकल जाएं तो वहां पर ही ये ढाडर का इलाका है जहां से ये टनल भी गुजरती है। ये ट्रेन जब टनल में से गुजर रही थी, इस ट्रेन पर बताया जाता है कि पहले ही कब्जा कर लिया था, इसमें कुछ लोग घुस गए थे और ड्राइवर के साथ जाके वो दहशतगर्द या अगवाकार जो है वो बैठ गए थे। और जब ड्राइवर से कहा गया कि इसको फलां जगह पर ट्रेन को रोकना है, उसने शायद बात नहीं मानी, उसको गोली मारी गई, उसको जख्मी किया गया और फिर जो है एक धमाका हुआ। और ये जो धमाका होता है इससे ट्रेन की पटरी जो है वो टूट जाती है और बड़े धमाके से ये जो ट्रेन है ये फिर इस टनल के अंदर फंस जाती है। ये जो 9 बोगियां हैं या 7 बोगियां हैं, ये बहरहाल उस ट्रेन टनल के अंदर फंस जाती हैं और उसके बाद फिर गोलियां चलने की आवाजें आती हैं ताकि खौफ व हिरास फैलाया जाए। खूब यानी 50 मिनट के करीब गोलियों की आवाजें आती हैं, लोग सहमे बैठे रहते हैं, लोगों को अंदाजा होता है कि अटैक हो गया है। और उसके बाद फिर ये अगवाकार ट्रेन के अंदर दाखिल होते हैं और उसमें जो बलोच थे, बुजुर्ग थे, खवातीन थे और बच्चे थे, उनको फिर फैसला करते हैं कि छोड़ दिया जाएगा। शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं और अभी जो यानी ये ट्रेन जो हाईजैक हुई है इसमें कुछ 400 के करीब मुसाफिर सवार थे। कुछ मुसाफिरों को फिर छोड़ दिया गया, जिनके बारे में हुकूमत ने कहा कि इनको बाजियाब करा लिया गया है। बहरहाल वो लोग फिर वहां से पैदल चलते हुए, कई घंटे तक पैदल चलते हुए आए और फिर उनको ट्रेन के जरिए से, एक माल बरदार ट्रेन थी, उसके जरिए से मच स्टेशन पर पहुंचाया गया और वहां पर फिर उनकी कुछ जख्मी थे, कुछ बुजुर्ग थे, उनकी देखभाल की गई। लेकिन जो ट्रेन के अंदर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार थे और रेलवे पुलिस के लोग थे या सरकारी मुलाजमीन थे, उनको वो अपने साथ ले गए या उन्होंने वहीं पर उनको यरगमाल बनाया हुआ है ट्रेन के अंदर ही। और ये इनकी तादाद तकरीबन 200 से ज़्यादा है। 200 से ज़्यादा मुसाफिर या ऐसे हैं जिनका ताल्लुक सिक्योरिटी फोर्सेस से है या गैर बलोच हैं या पुलिस एहलकार हैं या सरकारी मुलाजमीन हैं, इनको यरगमाल बना लिया गया है। और इनके यरगमाल बनाने के बाद कुछ डिमांड्स की गई हैं अगवाकारों की तरफ से और कहा गया है कि हमारे लापता अफराद को छोड़ा जाए, आप हमारे लापता अफराद को छोड़ दें तो हम इन्हें छोड़ देंगे। 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया। 10 मुसाफिर जो हैं उनके शहीद होने की इत्तला है और सरकारी तौर पर यह दावा किया गया है कि 16 पहले कहा गया था और अब शायद 24 की फिगर दी जा रही है सरकारी तौर पर कि 24 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अभी भी ये जो टनल है इस पर दहशतगर्दों का कब्जा है और ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जारी है और इन जो यरगमाल मुसाफिर हैं इनको रिहा कराने की कोशिशें की जा रही हैं। इसकी जिम्मेदारी BLA ने कबूल की है। हैरान कुन तौर पर वो कल इसकी प्रेस रिलीजेस जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन जारी करते रहे और अपडेट करते रहे कि उन्होंने जो है वो कितने लोगों को यरगमाल बनाया है और मुसाफिरों को रिहा कर दिया है। ये तमाम कुछ बुजुर्ग मुसाफिरों को और ख़वातीन और बच्चों को रिहा कर दिया है और उनको जो है वो जाने दिया है। प्रेस रिलीज इस हवाले से वो जारी करते रहे। इत्तलात यह है कि दहशतगर्दों में कुछ खुदकुश बमबार भी शामिल हैं।
اس لیے احتیاط سے آپریشن کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر جو یرغمالی ہیں ان کی جو ہے وہ اور معصوم شہری ہیں ان کو ان کی جانوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اس حوالے سے ایک موقف جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کا آفیشیل سامنے آیا ہے۔ وہ اس میں کہا گیا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا 100 سے زیادہ مسافروں کو بحفاظت بازیاب کرانے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پاکستان کی بہادر سیکورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے 16 سے زائد دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا۔ سیکورٹی فورسز نے جرات کے ساتھ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ زخمی مسافروں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ نہتے مسافروں پر حملہ غیر انسانی فعل ہے۔ معصوم مسافروں پر حملہ کرنے والے ملک و قوم کے دشمن ہیں۔ دشمن قوتیں بلوچستان میں دہشت گردی کے ذریعے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی گھناؤنی سازش کر رہی ہیں۔ قوم کی حمایت سے ایسی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ اب اس میں مجھے ایک چیز تھوڑی سی حیران کن لگ رہی ہے کہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا ہے۔ اللہ کرے کہ ناکام بنا دیا جائے، لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تو سب کو بازیاب نہیں کرایا جا سکا اور آپریشن جاری ہے۔ تو اگر بازیاب نہیں کرایا جا سکا اور پاکستان کے معصوم شہری اور کچھ جو افراد ہیں، سویلینز ہیں، سویلینز تو زیادہ تر رہا ہو گئے، لیکن کچھ جو سرکاری ملازم ہیں وہ اگر ان کے قبضے میں ہیں تو پھر ناکام بنانے کا دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال اللہ کرے کہ یہ دعویٰ جلد یا بدیر درست ثابت ہو جائے اور تمام لوگوں کو بازیاب کرا لیا جائے۔ اب اس میں ایک سٹوری جو ہے وہ بی بی سی نے شائع کی ہے، اس میں کافی ڈیٹیلز شیئر کی گئی ہیں۔ بی بی سی کی یہ سٹوری جو ہے یہ محمد کاظم اور محمد زبیر خان، محمد کاظم بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے بلوچستان میں۔ مجھے 2-3 دفعہ کچھ ایونٹس کور کرنے کا اتفاق ہوا تو محمد کاظم صاحب کے ساتھ جو ہے وہ غالباً 2015 میں نے ایک زلزلے کو کور کیا تھا کافی دن تک۔ تو کاظم صاحب بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، بہت سینئر، اور وہ بھی پھر بی بی سی انہوں نے جوائن کر لیا تھا۔ تو کاظم صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ان کی اسٹوری ہے کہ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد بازیاب ہونے والے مسافر، ان کے لیڈر نے کہا سیکیورٹی اہلکاروں پر خصوصی نظر رکھو، یہ ہاتھ سے نکلنے نہیں چاہیے۔ یہ اس کی ہیڈ لائن دی گئی ہے۔ ایک مال بردار ریل گاڑی 11 مارچ کی رات کے 11 بجے سست رفتاری سے پلیٹ فارم کے ساتھ رینگ رہی ہے اور اس پر سوار اکثر مسافر یا تو کھڑے ہیں یا پھر تھکن سے چور فرش پر ہی سہمے بیٹھے ہیں۔ یعنی رات 11 بجے جو مچ ریلوے اسٹیشن پر وہ جو ٹرین مسافروں کو لے کر پہنچی، جو وہاں سے جن کو چھوڑ دیا گیا تھا وہ وہاں سے آئے اور ان کا یہ منظر شروع میں کھینچا گیا ہے۔ یہ غیر معمولی منظر بلوچستان کے شہر مچ کے ریلوے اسٹیشن کا ہے اور اس مال بردار گاڑی میں سوار افراد کے ساتھ منگل کو جو کچھ ہوا اس کی کہانی وہ شاید کبھی نہ بھلا سکیں۔ اس مال بردار گاڑی پر سوار افراد اس جعفر ایکسپریس کے کچھ مسافر تھے جو منگل کی دوپہر درہ بولان کے علاقے ڈھاڈر میں بلوچستان لبریشن آرمی BLA کے مسلح شدت پسندوں کے حملے کا نشانہ بنی۔ 9 بوگیوں پر مشتمل کوئٹہ سے پشاور جانے والی مسافر ٹرین جعفر ایکسپریس پر جب حملہ ہوا تو اس وقت ریل گاڑی میں 400 سے زیادہ مسافر سوار تھے۔ شدت پسندوں نے ریل گاڑی کو ایک سرنگ میں روک کر اس پر موجود افراد کو ریغمار بنا لیا تھا اور اس واقعے کو 17 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزرنے کے باوجود اب بھی سیکیورٹی آپریشن جاری ہے۔ عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ بدھ کی صبح تک 155 مسافروں کو بازیاب کروایا گیا ہے۔ BLA نے بھی منگل کو میڈیا کو جاری کردہ ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ عام شہریوں، خواتین اور بچوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ریل گاڑی کے باقی مسافروں کے بارے میں تاحال کوئی مصدقہ معلومات دستیاب نہیں ہیں اور منگل کی شب نجی ٹی وی چینل جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے یہ ضرور کہا کہ شدت پسند بہت سے مسافروں کو اپنے ساتھ پہاڑوں میں لے گئے ہیں۔ بازیابی کے بعد منگل کی شب مچ اسٹیشن پہنچنے والے مسافروں نے BBC کو اس حملے اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کی روایت سنائی۔ اب یہ سٹوری سنا رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ جعفر ایکسپریس کی بوگی نمبر 3 میں موجود مشتاق محمد کا کہنا تھا کہ حملے کا آغاز ایک بہت بڑے دھماکے سے ہوا۔ اس ٹرین کی بوگی نمبر 7 میں موجود اسحاق نور اپنی اہلیہ اور 2 بچوں کے ہمراہ کوئٹہ سے راولپنڈی جا رہے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ٹرین کی کھڑکیاں اور دروازے ہل کر رہ گئے اور میرا ایک بچہ جو کہ میرے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا نیچے گر گیا۔ مشتاق محمد کے مطابق اس کے بعد فائرنگ شروع ہو گئی۔ فائرنگ 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس فائرنگ کے دوران ایسا منظر تھا جو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ادھر فائرنگ اور گولیاں کوچز پر لگتے دیکھ کر اسحاق نور نے اپنے ایک بچے کو جب کہ ان کی اہلیہ نے ان کے دوسرے بچے کو اپنے نیچے کر لیا تاکہ اگر کوئی گولی لگے تو ہمیں لگے اور بچے بچ جائیں۔
اسحاق کے مطابق فائرنگ کا سلسلہ شاید 50 منٹ تک رہا ہوگا. اس دوران ہم لوگ سانس بھی نہیں لے رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. مشتاق محمد بتاتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ فائرنگ رکی اور اس کے بعد مسلح افراد بوگیوں میں داخل ہوئے. انہوں نے بتایا کہ فائرنگ رکنے پر چند مسلح لوگ بوگی میں داخل ہوئے اور انہوں نے کچھ لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھنا شروع کیے اور انہی میں سے کچھ لوگوں کو علیحدہ کرتے گئے. ہماری بوگی کے دروازوں پر تین عسکریت پسند پہرا دے رہے تھے. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ سویلین، خواتین، بوڑھوں اور بلوچوں کو کچھ نہیں کہیں گے. مشتاق محمد نے یہ بھی مزید بتایا کہ یہ لوگ آپس میں بلوچی میں بات کر رہے تھے، یعنی حملہ آور، اور ان کا لیڈر انہیں بار بار کہہ رہا تھا کہ سیکیورٹی اہلکاروں پر خصوصی نظر رکھو، یہ ہاتھ سے نکلنے نہیں چاہیے. اسحاق نور بتاتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہماری بوگی سے انہوں نے کم از کم 11 مسافروں کو نیچے اتارا اور کہا کہ یہ سیکیورٹی اہلکار ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر ایک شخص نے کچھ مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو اس کو تشدد کر کے نیچے اتارا گیا اور پھر گولیاں چلنے کی آواز آئی. اس کے بعد بوگی میں موجود تمام لوگ ان کی ہدایات پر عمل کرتے رہے. اسحاق نور نے بتایا کہ شام کے وقت حملہ آوروں نے مسافروں سے کہا کہ ہم بلوچوں، عورتوں، بچوں اور بزرگ مسافروں کو رہا کر رہے ہیں. وہ مجھے نہیں چھوڑ رہے تھے، مگر جب میں نے ان کو بتایا کہ میں تربت کا رہائشی ہوں اور میرے ساتھ بچے اور خواتین ہیں تو انہوں نے مجھے بھی جانے دیا. کوئٹہ سے لاہور اپنے عزیزوں کے ہاں جانے کے لیے منگل کی صبح محمد اشرف جاور ایکسپریس میں سوار ہوئے تھے. یہ وہی محمد اشرف ہے جن کے بیٹے منگل کی سپہر کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر اپنے والد کی خیریت کے حوالے سے معلومات ڈھونڈنے پہنچے تھے اور اس دوران ہمارے نامہ نگار محمد کاظم سے بات کی تھی. محمد اشرف نے پہلے مجھ سے فون پر اور پھر کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر براہ راست BBC سے بات کی اور حملے کی جگہ سے پنیر اسٹیشن تک سفر کے بارے میں بتایا. محمد اشرف کے مطابق شدت پسندوں کی جانب سے بزرگوں، عام شہریوں، خواتین اور بچوں کو جانے دیا گیا اور پھر ان کا پنیر اسٹیشن کا طویل پیدل سفر شام کے وقت شروع ہوا. انہوں نے کہا کہ پنیر اسٹیشن تک ہم 3 سے 3.5 گھنٹے میں بہت مشکل سے پہنچے کیونکہ تھکاوٹ بھی تھی اور ساتھ بچے، خواتین، جوان بچیاں بھی تھیں. زیادہ تر لوگ سامان چھوڑ کر آئے تھے جبکہ کچھ سامان ساتھ لیے آ رہے تھے جس پر میں نے انہیں کہا کہ یہاں جان بچانا مشکل ہو رہا ہے. بہرحال کچھ ضعیف آدمی تھے، انہیں ہم لوگوں نے کندھوں پر اٹھایا اور کرتے کرتے یہاں تک پہنچے. انہوں نے بتایا کہ مسافروں میں بہت زیادہ خوف تھا، قیامت کا منظر تھا. محمد اشرف کہتے ہیں کہ میرے اندازے کے مطابق وہ شدت پسند 200-250 کے قریب افراد کو اپنے ساتھ لے گئے تھے اور حملہ آوروں کی تعداد بھی 100-125 کے قریب تھی. اس طرح بہاولپور جانے والے مسافر بشیر اپنی اہلیہ اور 2 بچوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے. انہوں نے بھی BBC کو بتایا کہ مسلح افراد آئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ نیچے اتریں. انہوں نے مجھے روکا اور نہ میرے بچوں کو. مسلح افراد نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے. اس کے بعد ہم لوگ مشکل راستوں سے ہوتے ہوئے پنیر ریلوے اسٹیشن پہنچے. ایک اور مسافر خاتون کا کہنا تھا کہ جب شدت پسند ریل گاڑی پر حملہ آور ہوئے تو سب سے پہلے ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد چاروں طرف سے گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگیں. جب فائرنگ کا سلسلہ رکا تو حملہ آور ہمارے ڈبے میں داخل ہوئے اور کہا کہ فوراً یہاں سے نکلیں. میں نے اپنے شوہر کو ساتھ لیا اور ہم ٹرین سے نیچے اتر گئے. انہوں نے بتایا کہ شدت پسندوں نے بہت سے مرد مسافروں کو ٹرین میں روک لیا اور خواتین، بچوں، بزرگوں کو آنے دیا. پیچھے بہت سے مردوں کو روک رکھا ہے، خدا جانے ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ BBC نے سٹوری شائع کی ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے پڑھی ہے کہ اس میں کافی حد تک معلومات مسافروں کی زبانی، جو عینی شاہدین تھے ان کی زبانی بتائی گئی ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے یہ واقعہ سارا پیش آیا اور کس طرح سے ان مسافروں کو جانے دیا گیا. یہ پھر پنیر اسٹیشن پہنچے اور شاید وہاں سے پھر ان کو ایک مال بردار گاڑی کے ذریعے مچھ ریلوے اسٹیشن لایا گیا. اب اس سارے واقعے میں محسن نقوی صاحب کو کافی کرٹیسائز کل سے کیا جا رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں. اب ان کا بہرحال ابھی ایک بیان سامنے آیا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا، لیکن ان کا وہ بیان کافی کرٹیسائز ہو رہا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے خلاف کوئی آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک SHO کی مار ہے. تو محسن نقوی صاحب کو اس پر کافی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. ایک ویڈیو کافی وائرل ہے جس میں محمد مالک صاحب رانا ثناء اللہ صاحب سے اس واقعے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب وہاں پر کیوں نہیں گئے اور وہاں جانا چاہیے تھا. تو اس انٹرویو کے دوران رانا ثناء اللہ صاحب کہے لگاتے دکھائی دے رہے ہیں. اس بے حسی پر بھی کافی لوگوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ اس سانحے پر جہاں پوری قوم سوگوار ہے اور اس کا دل مغموم ہے، کیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہے لگا سکتے ہیں. ایک جو ٹویٹ اختر مینگل صاحب نے کی ہے وہ بھی بہت تشویش کا باعث بنتی ہے بہت سے لوگوں کے لیے، میرے لیے بھی. وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کا کوئی ایسا علاقہ باقی نہیں جہاں حکومت یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کا کنٹرول ہے.
وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں، یہ کہانی ختم ہو چکی ہے۔ ہم نے خبردار کیا تھا، ہم سے پہلے والوں نے بھی خبردار کیا تھا، مگر ان باتوں کو سنجیدہ لینے کے بجائے لوگوں کا نہ کہ مذاق اڑایا گیا بلکہ لوٹ مار اور قتل عام کا بازار گرم کیا گیا۔ ہر ایک حکومت نے بلوچ نسل کشی میں اپنا حصہ برابر کا ڈالا، اور یہ وہ واحد مسئلہ تھا جس پر تمام ادارے اور تمام تر حکومتیں ایک پیج پر رہی ہیں، اور اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کے بجائے ہمیشہ کی طرح الزام کسی اور پر لگانا تو ان کا وتیرہ رہا ہے۔ آج میں اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے ان سب کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، وفاقی حکومت، سیاسی پارٹیاں، عدلیہ اسٹیبلشمنٹ، جنہوں نے اپنے ظلم و زیادتی سے بلوچستان کو اس نہج پر پہنچایا، مگر اس بار نہ ہمارے اختیار میں ہے اور نہ ہی آپ کے اختیار میں۔ یہ اختر مینگل صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں۔ تو صورتحال بہرحال تشویشناک ہے، اور اس تشویشناک صورتحال سے دشمن پورے کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بھارت اس پر پورا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ کچھ مصدقہ اور غیر مصدقہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ کچھ لوگ جو بہت غصے میں ہیں ان کی ویڈیوز وائرل ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو ظاہر ہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، سرفراز بگٹی صاحب کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور محسن نقوی صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ حکومت کافی تنقید کی زد میں ہے، اور صورتحال ابھی بھی غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ابھی کوئی 2 سال پہلے جب سیلاب آیا تھا اور یہ پورا علاقہ سیلاب کی زد میں تھا، تو ڈھاڈر کے بہت سے علاقے متاثر ہوئے تھے، سیلاب کی زد میں تھے، تو میں ان گاؤں دیہاتوں میں گیا تھا۔ یہ بہت غریب علاقے ہیں، بہت پسماندہ علاقے ہیں، اور پھر بولان کی پہاڑیاں یہاں پر کہا جاتا ہے کہ BLA کی ایک موجودگی وہاں پر پہاڑیوں کے اوپر موجود ہے، اور اس پہاڑیوں کے ساتھ گزرنے والی جو سڑک ہے جو کہ سیلاب میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی، اس سڑک کو کافی ڈینجرس اس حوالے سے مانا جاتا ہے سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر، اور اس کے قریب سے ہی پھر یہ ریلوے کا ٹریک گزرتا ہے جو کہ کوئٹہ جاتا ہے، اور یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو بہرحال یہ علاقہ پہلے سے ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پر BLA کے لوگوں کی موجودگی کافی حد تک پہلے سے موجود ہے، اور اب یہاں پر یہ واقعہ ہونا، اللہ کرے کہ یہ جو شہری ان دہشت گردوں کے قبضے میں ہیں جلد سے جلد ان کو رہا کرایا جا سکے اور آپریشن جلد سے جلد مکمل ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔